नाज़रीन, ईद के मौके पर आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत से करवाएंगे जिनकी शख्सियत के इतने ज्यादा पहलू हैं जिन्हें एक प्रोग्राम में उनका अहाता करना मुमकिन नहीं है। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं मौलाना अब्दुल खबीर आजाद, जो कि खतीब हैं बादशाही मस्जिद लाहौर की। उसके अलावा दिसंबर 2020 में उन्हें एक नई जिम्मेदारी तफवीज की गई, वो चेयरमैन बने मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के। उस हवाले से लोगों के बहुत सारे सवालात हैं और आज हम मौलाना अब्दुल खबीर आजाद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो वहदत मुस्लिमा के ऊपर किस तरह से एक व्यू पॉइंट रखते हैं। उनके जो थॉट प्रोसेसेस हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है उम्मत की वहदत के लिए, उस पर भी हम उनसे बात करेंगे। उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो ईद कैसे मनाते हैं, उन्हें कैसे लगता है कि जब उनके पीछे इतने लोग नमाज ईद पढ़ते हैं, नमाज जुमा अदा करते हैं, दीगर नमाजें पढ़ते हैं, और एक मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर के तौर पर वो कैसे देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी इस दुनिया में कैसे प्लूरलिज्म के तहत आगे बढ़ सकती है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि आप दिसंबर में रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन बने। कैसा लगा आपको ये एजाज पाकर? सबसे पहले तो मैं आपका और न्यू टेलीविजन चैनल का और आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आज आप हमारे पास तशरीफ लाए और कुछ हमें और आपको मिल बैठ कर बात करने का मौका इंशाअल्लाह मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा काम ही वहदत का है, इत्तेहाद का है और यूनिटी का, बैनुल मसालिक हो या बैनुल मज़ाहिब हो। और 50 साल की एक तारीख है जिसको आपने कुछ अपनी अल्फाज में बयान किया। और हमारे वालिद हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद अब्दुल कादिर आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह वो भी इस बादशाह मस्जिद के खतीब रहे हैं और उन्होंने इस बादशाह मस्जिद लाहौर को इत्तेहाद उम्मत का प्लेटफार्म बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आंख भी इसी काम में खुली और फिर हमने देखा कि हमारा जो घर है ये वहदत के हवाले से पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में पहचाना जाता है। और फिर हमने उसी मिशन को जो हमारे वालिद रहमतुल्लाह अलैह ने हमें दिया, उसी को लेकर हम आगे बढ़े और बैनुल मसालिक हो या बैनुल मज़ाहिब हमांगी हो, तो हमने इस पर काम किया। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से अल्लाह ने बड़ी कामयाबी अता की। पाकिस्तान हो या दुनिया के ममालिक हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन आधी दुनिया फिर चुका हूँ इस उम्र में और हमने पाकिस्तान और इस्लाम की नुमाइंदगी की है और दुनिया को बताया है जिस इस्लाम को तुम लेके आगे चल रहे हो वो इस्लाम नहीं, इस्लाम तो दीन अमन है। और हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, अगर आप उसकी तरफ देखें और कुरान करीम फुरकान हमीद को अगर आप पढ़ें तो अल्लाह ताला का जो अहकामात और हुक्म है, वलक़द कररमना बनी आदम, कि हमने आदम की औलाद को इज्जत अता की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहने में खुशी और मुसरत हो रही है कि हमने जो काम किया आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह का प्लेटफार्म भी हमें मिला। और ये प्लेटफार्म भी आप जानते हैं कि ये इत्तेहाद उम्मत का प्लेटफार्म, वहदत का प्लेटफार्म, और हम इस वहदत के प्लेटफार्म को अल्हम्दुलिल्लाह जब से जिम्मेदारी मिली है इसको घर घर की आवाज बना रहे हैं। मुल्क के अंदर कोई ऐसा सूबा नहीं है जहां पर मैंने जाकर रुयत हिलाल के हवाले से तमाम मसालिक, क्योंकि मेरा ताल्लुक तमाम मसालिक के उलमा से अल्हम्दुलिल्लाह रहता है, मैंने उनसे बातचीत को बढ़ाया और मैंने कहा कि आप रहनुमाई करें ताकि हम मिलकर आगे बढ़े। लेकिन मौलाना साहब, हमने देखा कि छोटी ईद पर जब रात को तकरीबन 11:30 बजे ईद का ऐलान हुआ तो उसके बाद लोगों ने बड़ी तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई। कुछ उलमा हजरात ने तो ये भी कहा कि कुफारे का रोजा रखना चाहिए और जिस इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, क्योंकि मौलाना साहब
آپ کے نیچے 150 میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہیں, آپ کو پورے ملک سے شہادتیں مل رہی ہیں, اور ایسے میں ایک ایسا شخص جس کے پاس رویت حلال کمیٹی کے ذرائع تک ایکسس نہیں ہے, وہ اپنے دل میں اگر کوئی کدورت پال لیتا ہے یا لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس عید پر لوگوں نے بڑا محسوس کیا اس بات کو کہ جناب کو ضرور کچھ نہ کچھ گال نکالا ہے, سوشل میڈیا پر ٹرینڈ سرکولیٹ کرتے رہے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ چاند کو دیکھو روزہ رکھو, اور چاند کو دیکھو تو روزہ رکھنا بند کر دو, اور عید الفطر کو مناؤ. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تمام ماہرین موجود ہیں, مگر آپ رمضان سے پہلے یا رمضان کے درمیان ان کی اگر آپ وہ پیشن گوئیاں اٹھا کر دیکھیں تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ یہ کہتے رہے کہ چانسز ہیں, مگر زیادہ چانسز جو ہیں وہ اگلے دن کے ہیں. تو چانسز جب ہیں اور پھر ٹیکنیکل جو سپورٹ ہے وہ ہم لے سکتے ہیں ان سے, یہی فواد مگر فواد چودھری تو میرا بڑا اچھا بھائی ہے اور میں ان سے کئی ملاقاتیں کر چکا تھا. تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ 19 گھنٹے کچھ منٹ کی بات ان سب نے کی تھی. اب ان کی طرف سے تھا کہ آنکھ دیکھ لے, اور پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر یہ چیز آ جائے جسے ہم شہادت کہتے ہیں, گواہی کہتے ہیں, تو الحمدللہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا اور بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان سے ہمیں چمن, پسری اور اسی طرح مکران اور اسی طرح جو ہے پشین وغیرہ جو علاقے ہیں وہاں سے ہمیں شہادت موصول ہونا چاہیے. یعنی آنکھ سے شہادت چاند کی ضروری ہے, یہ ضروری ہے, اور ہم رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بالکل اللہ کے فضل و کرم سے صحیح جا رہے ہیں. ایکٹ بھی بن رہا ہے. میں نے دیکھی جب میں بنا چیئرمین تو میں نے تمام لوگوں سے ملا, اگر میں نے حضرت مفتی منیب صاحب سے جا کر بھی شہاب الدین پپلزئی صاحب سے بھی 2-3 دفعہ ہماری ملاقات, زبردست, اور ہماری کوشش یہی تھی کہ ہمارے جو فیصلے ہیں وہ ایک ہونے چاہیے تاکہ یہ جو ملک کے اندر تفریق ہے وہ ختم ہو, مگر فیصلہ ریاست کا ہے. مولانا صاحب آپ کی فصاحت و بلاغت تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے, اور آپ کے جو بیان میں ایک تسلسل ہے وہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بادشاہی مسجد میں عید کی نماز پڑھیں یا جمعہ پڑھیں, یہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر ہم نکاح کریں تو بادشاہی مسجد میں کریں, اور آپ اس مسجد کے خطیب ہیں جو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے, اور پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اس مسجد میں, تو کیسے مختلف لوگوں کو آپ اکوموڈیٹ کرتے ہیں؟ کچھ اپنے اس ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیے. میں ایز اے خطیب پوچھ رہا ہوں. بادشاہی مسجد لاہور جو ہے نا, اس سے ہمیں عشق ہے, اور ہمارے 50 سال 19 صدی گزری ہے, اور اسی مسجد میں ہمیں بہت عزت دی ہے, اور اس مسجد کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا ساتھ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آنے جانے والی ہیں, مگر میرا سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں میرا منصب ہے, میرا عہدہ ہے, وہ میرا مسلح ہے. اور ہمیشہ ہم نے لوگوں کو یہاں سے محبت کا درس دیا. دنیا بھر کے ڈیلیگیشن, لوگ, صدور اور عوام یہاں آتی ہے, اور اس مسجد کے تاریخی پہلوؤں کی وجہ سے لوگ پکچرز بھی بناتے ہیں, اور وہ تاریخ کا ایک حصہ بنانا چاہتے ہیں کہ ہم بادشاہ مسجد لاہور گئے تھے, ہم نے وہاں تصویر کھینچی, مگر تصویر وہ ہو جس میں مسجد کا تقدس کیونکہ تقدس اگر پامال ہوتا ہے مسجد کا, تو پھر میں ممبر و محراب کا جو خادم اور خطیب ہوں یہاں امام, تو پھر میری اگر بات نہیں ہوگی اور میں لوگوں کو نہیں بتاؤں گا احکامات اور لوگوں کو نہیں درس دوں گا تو کون دے گا؟ میرے آنے والے تمام کے تمام وہ لوگ, یہ جو کپل یا یہ جو نکاح کے لیے, یہ ہماری بیٹیاں بیٹے ہیں,
اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جائز رشتے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے آ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام میں نے ہی کچھ عرصہ پہلے، آج سے 15 سال پہلے اس تحریک کو شروع کیا کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بات سے مسجد، بلکہ ہر مسجد میں ہونے چاہیے. اور وہ تحریک اللہ نے بڑی کامیاب کی. اب صرف میں نے یہ کیا ہے کہ جو کہ اسٹوڈیو والوں کو ہم روک نہیں سکتے، اگر وہ آ جائیں تو ہم نے محکمہ اوقاف کو بھی کہا، خود بھی یہ بات کی کہ ہم کوشش کریں کہ یہ کیمرہ بند ہو، اور اگر کسی شخص نے، بچیوں نے اپنی بنانی ہے، وہ مسجد کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے، دوپٹے کو رکھتے ہوئے اور شرعی احکامات کو سامنے، اگر کوئی تصویر موبائل سے بنانا چاہتا ہے تو بڑی اچھی بات، تو ضرور بنائے، نکاح پر کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا مولانا صاحب، بادشاہی مسجد کے اندر بہت سارے شاید کم لوگوں کو پتا ہو متبرکات بھی موجود ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتائیے گا. اس میں جو تبرکات ہیں اس میں منہ مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آسے مبارک ہے، جبہ مبارک ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نلین مبارک ہے. تو وہ ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھنے کے لیے ان تبرکات کو آتے ہیں. اور پھر امامہ مبارک حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی طرح جا نماز حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بطول جنت سے منسوب ہے. پھر ان کا ایک رومال، مطلب کہ جسے دوپٹہ ہم کہتے ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہے. اور پھر اسی طرح غلاف کعبہ، غلاف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی کچھ چیزیں جو ہیں یہاں موجود ہیں، جیسے ان کے غلاف جو ہیں روزے کے یہاں موجود ہیں. غیر مسلم بھی اس مسجد میں آ سکتے ہیں؟ بالکل. آپ دیکھیں کہ اس مسجد کے اندر ایک تو سن 74 میں سربراہی کانفرنس ہوئی، اور میرے والد مولانا ڈاکٹر سید عبدالقادر آزاد رحمت اللہ علیہ نے اس کی امامت، اور یہ 1974 میں 300 سال بعد 1674 میں یہ مسجد بنی تھی، اورنگزیب عالم جی نے بنائی. بالکل پرفیکٹ جو ہے صاحب ہے. اور 1671 میں شروع ہوئی، 1673 میں مکمل. تو یہاں پر مختلف دنیا کے پریزیڈنٹ، صدور، ابھی آپ کو پتہ ہے پچھلے سال ولیم آئے تھے، ان کی اہلیہ آئے تھے، سیکرٹری جنرل آئے تھے. یہ جو آپ کی بات UN سے زیادہ ولیم سے بہت اچھی بات کیا پوچھا انہوں نے آپ سے؟ انہوں نے سب سے پہلے تو میں نے جب وہ داخل ہوئے تو میں نے ان کو خوش آمدید کہا، اور پھر میں نے قرآن کریم جو ٹرانسلیشن ہے حضرت مولانا مفتی اعظم، اچھا یہ اکتوبر 19 کی بات، جی شیخ الاسلام نے جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے وہ میں نے پیش کیا. اس کے بعد پھر میں نے وہ چادر جو ہے پیش کی جو میرے والد رحمت اللہ علیہ نے لیڈی ڈیانا جب آئی تو ان کو پیش کی، ان کی والدہ. تو جب وہ آئے اور پھر میرے بیٹے حافظ عبدالرزاق آزاد جب اندر گئے تو ایک ہم نے انٹرفیت کے اوپر محفل رکھی تھی، تو اس سے بہت زیادہ وہ خوش ہوئے. قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، اور جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ آپ کے جو دادا تھے انہوں نے لیڈی ڈیانا جب ہماری والدہ آئی تو یہ اب نسلوں کے اندر ہمارا ایک تعلق جو ہے ولیم اس کو کہنے لگے. بالکل صحیح بات. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا کام ہے دعوت دینا. تو ہمارے والد بھی جب یہاں پہ آتا تھا اس کو دعوت. مولانا صاحب 350 سال ہو گئے ہیں بادشاہی مسجد کو پوری اپنی وضاقتہ استادگی کے ساتھ کھڑی ہے. اس کا جو سٹرکچر ہے اس کی وقتاً وقتاً مینٹیننس ہوتی ہے، ریپیئر ہوتا ہے، یا یہ اتنا مضبوط ہے؟ اس کے متعلق کچھ بتائیے گا، کیونکہ الیکٹریسٹی کو انکارپوریٹ کرنا، چینجز کو انکارپوریٹ کر کیسے اس کو آج تک اس حالت میں برقرار رکھا گیا ہے تاکہ اس کی خوبصورتی بھی قائم رہے. سچی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو بنایا نا وہ باوضو لوگ تھے، اور جو پھر اس کے بانی ہیں وہ اللہ کے ولی تھے.
اور وہ جو آپ کہتے ہیں نا اورنگزیب عالمگیر کی بات، ہاں اورنگزیب عالمگیر، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ، میں تو ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، جن کی باقاعدہ انہوں نے کتاب اور بالکل فتاوی عالمگیری 1690 میں، بالکل. تو جو حضرت اورنگزیب عالمگیر اور پھر تو وہ کہتے ہیں نا اسٹرکچر آپ کہتے ہیں، تو وہ لوگ وہ بنانے والے تھے، آج وہ قائم، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ قیامت تک قائم رہے گی، اللہ نے چاہا تو. مگر اس کی جو مینٹیننس کا جو کام ہے وہ ہوتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً. اسی طرح ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان ہیں، وہ دلچسپی لے رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ جب قلعے میں آئے تو ہم بھی اس میں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے والد میرا ہاتھ پکڑ کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہمیں یہاں لایا. مولانا صاحب یہاں پر ایک بریک لینی ہے، اور ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو مولانا صاحب سے مختلف موضوعات پر بات کریں گے. وہ اتنے فصیح انسان ہے کہ جب وہ ایک بات کے اوپر ایکسپلینیشن دیتے ہیں تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. اس کے بداس ویلکم ایک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مولانا عبدالقدیر آزاد سے. آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے زندگی کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں. مولانا صاحب آپ عید خواہ چھوٹی عید ہو خواہ بڑی عید ہو، آپ ایک پبلک فگر بھی ہیں، آپ کو گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، کیسے عید کا دن خاص طور پر آپ مینج کرتے ہیں؟ عید کیسے مناتے ہیں؟ عید الفطر جو ہے تو وہ تو زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم پڑھ کر اور پڑھا کر آتے ہیں تو پھر ایک دسترخوان لگا ہوتا ہے، وہ سینیاں چلنا، اسی طرح کوئی مختلف اور چیزوں کا چلنا وہ تو چلتا ہے. مگر جو عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر انتظار ہوتا ہے قربانی، کیونکہ ہم سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں پورا تمام کے جتنے بھی اہل اسلام ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی خون زمین پر نہیں گرتا، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس کا قربانی کا ثواب عطا کر دیتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی بال آپ کے اس قربانی کے جانور پر ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں انسان کے لیے لکھ دیتے ہیں اور اس کو عطا فرماتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جانور لو اس لیے کہ آج یہ عید کا دن ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو بقرہ عید اس کو کہتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ جیسے قربانی ہو تو پھر بچوں کو بھی اور پورے جو خاندان اکٹھا ہوتا ہے، بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، والدہ ہوتی ہے، سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بھی اور جو آنے والے مہمان ہیں ان کے لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کھانے کو پکائیں جیسی قربانی ہو جائے، اور اس کو جو ہے خود بھی کھائیں اور لوگوں کو بھی کھلائیں. اور پھر یہ ہے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. تو اب تو بچوں کی ذرا زیادہ، کیونکہ بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو تو اس پہ ہمیں جو ہے نا جب عید آئے گی تو عیدی بھی ملے گی. ایک وقت ہمارا تھا اس میں تو تھوڑے سے بھی پیسے ملتے تھے تو ہم اس کو بہت زیادہ سمجھتے تھے. آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ آپ نے آدھی سے زیادہ دنیا گھومی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی کا شہر جو استنبول ہے، یا متحدہ عرب امارات کا دبئی ہے، شارجہ ہے، ایون مکہ مدینہ ہے، ریاض ہے، ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور ہے. یہاں پر مولانا صاحب گھروں کے اندر قربانی کے اوپر پابندی ہے تاکہ اس سے جو شہر کے اندر آلائشیں ہیں، تعفن ہے، وہ نہ پھیلے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پابندی جو ہے اسلامی اصولوں سے متصادم نہیں ہے، اور شہر کے باہر ایک مرکزی سلاٹر ہاؤس قائم کر کے ہمیں بھی اپنی شہروں کی صفائی پر توجہ دینی چاہیے جس طرح ان اسلامی ممالک نے مثال قائم کی ہے؟ پاکستان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ ملک نعمت عظمیٰ عطا کی ہے، یہاں ہمیں بہت اللہ نے آزادی عطا کی ہے. اور پھر ہمیں حکومتیں جو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ یہ قربانی کے حوالے سے جب ٹائم آتا ہے تو ہمارے بلدیہ جو ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں. ایک ہے سلاٹر ہاؤس میں قربانی کو کرنا، ایک ہے گھر میں کرنا، تو اس کا ایک جو مزہ ہے میں سمجھتا ہوں گھر میں کرنے کا دوبالا ہو جاتا. مگر جو لوگ اس کے بعد گند کو پھیلاتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک نہیں. گورنمنٹ کو اس پر ذرا تھوڑا سخت
ایکشن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اور میں باقاعدہ اپنی مسجد سے بھی جمعہ کے اندر اس بات کو کرتا ہوں, اور اب ہم کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم علماء کو اویئرنیس کمپین جو ہے. مولانا صاحب ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا ہے اسلامی تعلیمات. یہ سوال میں نے 6 کلاس میں اپنی اسلامیات کی ٹیچر سے کیا, بڑے لوگوں سے پوچھا, لیکن آج تک مجھے اس کا جواب نہیں ملا. کہ ہمیں بتایا گیا کہ لیلۃ القدر سال میں ایک دفعہ آتی ہے, تو سر سعودی عرب والے ہم سے ایک دن پہلے عید منا لیتے ہیں, تو یا تو ان کے پاس لیلۃ القدر آتی ہے یا ہمارے پاس آتی ہے, اور یا تو پھر کینیڈا میں کسی اور وقت جاتی ہے. یہ کیا معاملہ ہے مولانا صاحب؟ دیکھیں, میں کبھی بھی بات کو کوشش یہ کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات ہم نہ کریں جس سے کوئی کنٹروورشل یا کوئی چیزیں ایسی پیدا ہوں. لیلۃ القدر کی رات وہی ہے جو رمضان المبارک کی 27ویں رات کو 27ویں شب کو آتی ہے, اور وہ رات 27ویں کو بھی آ سکتی ہے اور وہ 23ویں کو بھی آ سکتی ہے, کیونکہ تاک رات کوئی بھی ہو تو اس میں لیلۃ القدر ہمیں مل سکتی ہے. مگر جمہور علماء 27ویں کو زیادہ دیتے ہیں, تو جس کی وجہ سے آپ نے پاکستان بنا تھا, اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا. تو لیلۃ القدر کوئی بھی رات جو تاک راتیں ہیں آخری عشرے کی آ سکتی ہے. مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, مجھے دوسری جگہوں کو نہیں دیکھنا, ان کے فیصلے ان کے اپنے ہیں, مجھے اپنا فیصلہ دیکھنا ہے. اگر اب تو میں رؤیت ہلال کا ذمہ دار ہوں, اگر میں نے چاند کا اعلان کیا ہے تو مجھے پتا ہے کہ میری 27ویں شب کون سی ہوگی, اور اس دفعہ آپ کو خوشی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آپ کی زبان کو مبارک فرمایا, اور وہی شب جو ہمیں ملی ہے وہی شب ان کو ملی ہے. تو ہمارا جو فیصلہ تھا, ہم نے اگر اس کے مطابق منائی ہے لیلۃ القدر, تو میں سمجھتا ہوں کہ قابل قبول ہوگی. بہت اچھا جواب ہے مولانا صاحب, بڑا ٹو دی پوائنٹ. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو مدارس کا نصاب ہے اس کے متعلق بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ دنیاوی تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہے, اور ہم ایک بہت بڑی کھیپ پیدا کر رہے ہیں بے روزگار لوگوں کی, اور اس سے معاشرے میں بہت زیادہ ایک ان ایون ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے. اس کو کسی طرح سے جو مدارس کے طلبہ ہیں انہیں دنیاوی علوم سکھانے کے لیے کچھ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے مولانا صاحب؟ میں یہ سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے, اور اس پر ہمارے جناب عمران خان صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں, انہوں نے کئی میٹنگیں لی ہیں, اس میں خود بھی بیٹھا ہوں, اور تمام مدارس کے بڑے جو ہمارے وفاق ہیں ان علماء کے ساتھ, اور جتنے بھی بورڈ ہیں ان علماء کے ساتھ بات چیت کو بڑھایا ہے, اور الحمدللہ اس میں کافی کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ ہم مدرسے کے اندر عصری تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی اس کو رائج کریں. اور آپ کو خوشی ہوگی, اگر آپ چاہیں گے تو میں وہ مدارس آپ کو نام دوں گا کہ ہمارے مدارس کے اندر الحمدللہ پہلے سے ہی جو بڑے ادارے ہیں وہاں یہ کام ہو رہا ہے. مگر اب کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام اداروں میں کیا جائے تاکہ ایک عالم جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر بھی بن سکے, وہ کمشنر بھی بن سکے, وہ سیکٹری بھی بن سکے. بلکہ ہمارے جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں, ایک دفعہ ہماری ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی, اور انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی تمام پاکستان کے علماء کو. تو انہوں نے جب یہ بات کی کہ جس سیٹ پر میں بیٹھا ہوں اس سیٹ پہ بھی اگر عالم آ کر بیٹھے تو کتنی اچھی بات ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے, اور اس پر کام ہو رہا ہے. شفقت محمود صاحب جو ہمارے تعلیم کے منسٹر اور وزیر ہیں, اور ہمارے پیر ڈاکٹر نور الحق قادری جو ہیں, اس میں خاصا وہ اپنا ایک کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. اور ابھی حال ہی میں ہماری ملاقات تھی, صدر مملکت میں رؤیت ہلال کی میٹنگ رکھی تھی, جو صدر علوی ہیں ڈاکٹر عارف الرحمان علوی صاحب, انہوں نے بھی اس پر ہم سے جب بات. مولانا صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, ظاہر ہے ہم آج کل کرونا وبا کا ہمیں سامنا ہے, ایس او پیز کے تحت ہم نے ساری عبادت گاہیں بھی کھولی ہیں, مزارات بھی کھولی ہیں. بہت سے لوگ جیسا کہ پولیو ویکسین کے خلاف کیمپیننگ کر رہے تھے ایون ممبر پر بیٹھ کر, ویسے ہی بہت سے لوگ کرونا ویکسین کے خلاف بات کر رہے ہیں. جی آپ 2 سال بعد مر جائیں گے, آپ کے اندر کوئی میگنیٹک چپ لگ جائے گی, یہ کوئی ایسی یہود و حنود کی سازش ہے جس کی آپ کو پتہ نہیں ہے. تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے, کیونکہ آپ کی رائے جو ہے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ انفلوئنس ہوں گے سن کے کرونا ویکسین کے حوالے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کورونا ایک وبا ہے,
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پوری دنیا کو اور پوری انسانیت کو اس سے محفوظ رکھے. اور جو پاکستان حکومت نے اور ہماری NCOC نے اس حوالے سے اور وزیر اعظم پاکستان نے کام کیا ہے، اس پر تو ہمیں ان کو تحسین و خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے صدر مملکت عارف الرحمان الوی صاحب کی بات کی، انہوں نے ہمیں کئی دفعہ پورے پاکستان کے علماء کو ویڈیو لنک کے ذریعے لیا اور ہم نے الحمدللہ کورونا کے حوالے سے بات کی کہ اس سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے. دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایک انسان کی جان جس نے بچا لی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچا لی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کورونا ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک کسی قسم کا وائرس اور وبا، اس کی ویکسین لگوانی اور اس کی جو ویکسین ہے وہ لگوانی چاہیے. دیکھیں ہم اپنے آپ کو بھی ویکسین لگا کر محفوظ کریں، اپنے بچوں کو بھی محفوظ کریں اور اپنے خاندانوں کو بھی محفوظ کریں تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بہتر. مولانا صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے پناہ گاہیں قائم کی. پاکستان کے اندر لاکھوں لوگ جو ہوتے ہیں غربت کی وجہ سے یا دیگر مسائل کی وجہ سے سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں. ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، لٹریچر میں پڑھا کرتے تھے، غریب مسافر تھا، تھکا ہارا مسجد میں سو گیا. تو جب ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کے لاکھوں گھر موجود ہیں اور وہ رات کو خالی بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی مخلوق باہر سڑکوں پر سو رہی ہوتی ہے، تو اس کا ہم کوئی بہتر استعمال نہیں کر سکتے؟ بالکل. یہ جو پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں، پناہ گاہ وغیرہ جو کہ پورے ملک کے اندر ہر ڈسٹرکٹ میں بن گئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کا بہت بڑا انیشیٹو ہے اور یہ فاروقی جو دور ہے اس کو ہمیں یاد کرا رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور اسلام کی تعلیمات بھی یہ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا آسن اقدام یہ کیا. پھر یہ ہے کہ غربا مساکین کے لیے کھانے کا انتظام. آج تک بہت سی چیزیں بہت سی حکومتوں نے کی ہوں گی، میں ان کی کوئی بات ایسی نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ جو عمل جناب عمران خان نے وزیر اعظم پاکستان نے کیا ہے یہ بہت بڑا عمل ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ مسجد کو مرکز بنایا جائے، کمیونٹی سینٹر کا درجہ دیا جائے، اور مسجد مرکز ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کی وجہ سے بہت ساری ریزرویشنز آ گئی ہیں. مگر یہ ہے کہ اب بہت بہتری کی طرح ہماری افواج نے، ہمارے سیکورٹی اداروں نے، ہماری پولیس، ہماری حکومت نے امن کے قیام کے لیے اور حوالے سے جو کام کیا، اور پھر پیغام پاکستان ایک عظیم نیریٹو جو آیا، الحمدللہ اس کی برکات سے آپ نے دیکھا ملک کے اندر امن ہے. اور آج ہمارے موقف جو وزیر اعظم نے پیش کیا اسمبلی کے اندر دنیا کو ہلا دیا کہ ہم پیس پروسیس کے اندر آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں دنیا میں، مگر ہم کسی ایسی جنگ یہ ایسی چیز کا حصہ نہیں بنیں گے جس سے کہ انتشار. مولانا صاحب، آپ نے انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کی. بہت سی دہشت گرد تنظیمیں کلمہ طیبہ کا پرچم پکڑ کر مغربی صحافیوں کو ذبح کرتی ہیں اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی جاتی ہے. اس سے وہ اسلام کا نیگیٹو امیج پوری دنیا کے سامنے جاتا ہے کہ یہ مسلمان تو ہیں ہی دہشت گرد، اور اسی نیگیٹو امیج کے خلاف آپ کی ماشاءاللہ بہت جدوجہد ہے. تو ان دہشت گرد تنظیمیں جو اپنا تعلق اسلام سے جوڑتی ہیں، مذہبی آیات کی تلاوت کرتی ہیں، اس سے ایک ویسٹرنر جو ہے وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ یہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں ویسٹ کو ہم یہ کیسے بتائیں کہ بھئی یہ جعلی لوگ ہیں اور ہم جو ہیں اصل اسلام کو پورٹرے کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا جو دین ہے نا، دین اسلام، وہ ہمیں امن، محبت، اخوت، بھائی چارے کی بات سکھلاتا ہے. اور حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرا مسلمان، اور ایک جگہ فرمایا دوسرا انسان محفوظ رہے. تو ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ ہمیں یونٹی دیتی ہیں، اتحاد دیتی ہیں، وحدت دیتی ہیں. تو پیغام پاکستان کا جو نیریٹو ہے، بیانیہ ہے، اس میں پورے پاکستان کا علماء نے اس بات کو لکھ دیا ہے اور اس میں دہشت گردی کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس میں خودکش حملوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس میں انتہا پسندی کو
اور اس طرح کی ساری چیزوں کو جو ہے اکٹھا کر دیا گیا ہے، اور اس نیریٹو کو آج پوری دنیا پسند کر رہی ہے، اور ہارمنی کی بات کو جو ہے عام کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تو آج وہ نیریٹو دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ہمیں دو، ہم اس کی ٹرانسلیشن کروائیں گے، اور ہم چاہتے ہیں اپنے ملک میں بھی اس کو ہم رائج کریں۔ اچھا مولانا صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، اور ناظرین ہم بریک سے واپس آئیں گے تو مولانا کے ساتھ مختلف موضوعات پر اپنی اس گفتگو کا سلسلہ عید کے اسپیشل شو میں جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مولانا عبدالخبیر آزاد سے۔ آج عید کے اسپیشل پروگرام میں ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں۔ مولانا صاحب، ماشاءاللہ آپ نے پوری دنیا کے زیادہ تر اسلامی ممالک دیکھے ہیں، کون سا اسلامی ملک ایسا ہے جہاں پر آپ کو محسوس ہوا ہو کہ ہاں یار یہاں پر اسلامی تعلیمات جو ہیں بہت قریب ہیں کتاب اور پریکٹیکل کے مطابق؟ سب سے پہلی تو بات ہے کہ ہم سعودی عرب جو ہے اس کو ہم سامنے رکھیں گے، اور وارد الحرمین ہے، بے شک سب سے پہلی بات تو اس کی ہے۔ اور ہمارا تو ایک وہ کہتے ہیں نا، ہم سب کا ایک عشق کا تعلق ہے، چاہے حرم کعبہ ہو، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک اور مسجد نبوی شریف ہو۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھا سسٹم، نظم اور نظام ہے، مگر میں جب اس کے بعد آتا ہوں تو مجھے پھر اسلامی ملکوں کے اندر اپنا ملک جو پاکستان ہے، مجھے وہ بہت بہتر نظر آتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، 1974 سے رویت ہلال کمیٹی قائم ہے اور آج تقریباً 47 برس ہو گئے ہیں، لیکن آج تک اس کے جو تحریری قواعد و ضوابط ہیں وہ اس طرح سے نہیں تحریر میں لائے جا سکے، ان کو نہیں اس ڈرافٹنگ کے حوالے سے بھی آپ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ گائیڈنگ پرنسپل وہ ہماری باقاعدہ ایک ایکٹ بھی تیار ہو رہا ہے، اور اسی کے مطابق پھر ایس او پیز بھی بن رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم بنا رہے ہیں۔ مولانا، ملک سے فرقہ واریت کا خاتمہ کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ فرقہ واریت کا خاتمہ ایسے ہی ہو سکتا ہے جب ہم سب اکٹھے ہوں گے، سب مل کر آگے بڑھیں گے، اور وحدت کی بات کو لے کر، اور جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقات میں مت بٹو، اور ہم کسی کے ایجنڈے پر نہیں چلیں گے، اور ہم اپنے ملک کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ آج دیکھیں نا، جب بھی کوئی بات آتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ لاہور میں اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اور کہیں اور واقعہ ہوا تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا، اور یہ جو چیز ہے اس کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ اب تک ایسا ہو کیوں نہیں سکا؟ یہ ہم سب من حیث القوم، میں سمجھتا ہوں ہم سب کی کمزوری ہے، یا ہم سب کی کمی ہے جس کو ہم نہیں کر سکے، مگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی کبھی امید ہے کہ بہت بہتری آئی ہے، اور بہت کامیابی کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ کمیاں پیشیاں جو ہیں کافی حد تک بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ آخری سوال مولانا صاحب، جب ہمیں بتایا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم ولی دین، آج ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، سابقہ کتابوں میں تحریف ہوئی، قرآن مجید میں قیامت تک تحریف نہیں ہو سکتی، جب ہمارے پاس واضح اللہ تعالیٰ کی قرآن و سنت کی موجودگی میں شرعی احکامات موجود ہیں، تو پھر فتوے کی گنجائش کس شرعی حکم کے تحت پیدا ہوتی ہے؟ اور ایک عالم فتویٰ دیتا ہے پولیو ویکسین حرام ہے، دوسرا عالم کہتا ہے نہیں جی نہیں، یہ عالم نہیں جانتا، میں بتاتا ہوں کہ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ پولیو ویکسین حلال ہے۔ جب یہ فتاوا کا آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو ایک عام آدمی کس طرف جائے؟ اس کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ جتنی کتابیں پڑھ سکے، وہ کیا کرے؟ مولانا صاحب، بات یہ ہے کہ فتوے کا جو کام ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اداروں میں، مدارس دینیہ میں رائج ہے، اور الحمدللہ دارالافتاء کے نام سے موجود ہیں۔ کس رول مگر یہ دیا جاتا ہے؟ یعنی سنیں، اس کی شریعت میں کہاں حکم دیا گیا کہ علماء فتویٰ دے سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ علماء جو ہے ہمارے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ دارالافتاء کے
کو बनाया गया इसी काम के लिए। अब हर आलिम जो है उठकर एक फतवा देना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल यही होता हम है। ये समझते हैं कि उसके फतवे को ना देखा जाए, और जो कंप्लीट लोग हैं जिसको फतावा का पता है और जो दारुल इफ्ता में बैठते हैं और जो इन तमाम किताबों पर अबूर हासिल है जिनको, वो इन चीजों को जो है लोगों के सामने जो है सर एक आम आदमी के पास कंपिटेंसी चेक करने का वक्त ही नहीं है। वो देखता है कि दाढ़ी रखी हुई है, सर के ऊपर कराकुली टोपी है और एक जुब्बा पहना हुआ है और वो फतवा दे रहा है। नहीं। तो वो लेकिन दूसरे मुल्कों के अंदर तो देखें बकायदा स्टेट का मुफ्ती होता है, बकायदा एक नज़म होता है, मगर हमारे यहाँ क्योंकि इस तरह का कोई नज़म मौजूद नहीं है, हमारे यहाँ इदारे मौजूद हैं, इदारों में बड़े बड़े मुफ्तियान किराम मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ जब भी आपने फतवा लेना है तो ऐसे लोगों से लें जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये दस्तरत अता की है और वो इस पर पूरा अबूर रखते हैं। अगर वो अबूर रखते हैं तो उससे लिया जाए, आम हर थड़े पे बैठने वाले को मुफ्ती ना समझा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल खबीर आजाद। मुझे तवक्को नहीं थी कि आज इतनी फ्रैंक डिस्कशन मेरी आपके साथ हो पाएगी। और नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है कि ईद के पुरमसरत मौके पर आपको ये तोहफा पसंद आया होगा लाहौर रंग की जानिब से, जिसमें मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू की। आप सबको एक मरतबा फिर लाहौर रंग की टीम की जानिब से ईद की दिली मुबारकबाद।